बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद का टॉपिक पिछले हफ्ते हम लोगों ने शुरू किया और हुकूकुल इबाद के टॉपिक में हमने जो चीज देखा और उसके अंदर इस्लाम को कंप्लीट करने के लिए और एक मुकम्मल इस्लाम को सही तरीके से फॉलो करने के लिए जो इसकी इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस को आपके सामने पेश किया गया था और बताया गया था। तो उसी सिलसिले में उसकी डिफिनेशन आपके सामने डिफरेंट टाइप की लाई गई थी। और हुकूकुल इबाद की इंपॉर्टेंस क्या है जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर, हुकूकुल इबाद किस तरह से उसके बगैर इस्लाम मुकम्मल नहीं होता और उसके बगैर किरदार पूरी तरह से सही नहीं आता। इसलिए इस सिलसिले में बोर्ड आपके सामने शेयर किया जा रहा है। तो पहले एक नजर पहले बोर्ड को देखें कि किस तरह से हुकूकुल इबाद की इंपॉर्टेंस हमारे सामने आती है। जैसे इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि तो आपके सामने यहाँ पर बोर्ड है और इस बोर्ड में ये क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। बोर्ड अपने मोबाइल पर जूम कर सकते हैं आप लोग। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? हाँ। अब ये मैंने एक यहाँ पर एक लकीर बनाया है और एक सिंपल सी एग्जांपल है कि जब भी हमें कोई घर बनाना होता है तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम एक बेस बनाते हैं। बगैर बेस बनाए हुए, यानी बेस से पहले कि हमें जो है एक लाइन खरीदनी पड़ती है, एक जो है हमें साइट खरीदनी पड़ती है, एक जमीन खरीदनी पड़ती है। बगैर जमीन खरीदे हुए हम जो है घर बना नहीं सकते। सबसे पहले जमीन खरीदते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि हम उस जमीन के ऊपर सॉलिड जो है बेस डालते हैं, यानी मजबूत पिलर बनाते हैं। जितना मजबूत पिलर बनाएंगे उतना ही मजबूत जो है वो बिल्डिंग होगी और उतना ही ऊंची चली जाएगी। और उसके बाद सिर्फ पिलर बनाने से भी हमारा घर नहीं बन जाता और पिलर बनाने से भी हम हमारी बिल्डिंग नहीं बनती। पिलर बनाने के बाद से फिर हम उसके अंदर डोर भी लगाते हैं, फिर हम दीवारें बनाते हैं और विंडोज बनाते हैं, उसके अंदर इंटीरियर्स डालते हैं। ये सारी की सारी चीजें एक घर बनाने के लिए हम करते हैं। जितने अच्छे इंटीरियर्स बनाते हैं, जितने सही वक्त पर लगाते हैं, तो उतना अच्छा हमारा घर माना जाता है। सेम इसी तरह से हम हमारी जिंदगी के अंदर जो ये हमारा ईमान है, ईमान एक बेस है और ईमान के बगैर तो न नमाज पढ़ी जा सकती है, न रोजा रखा जा सकता है। कोई शख्स भी ईमान के बगैर और नमाज पढ़े और रोजा रखे किसी काम का नहीं है। तो पता ये चला कि ईमान और फेथ यानी अकीदा और ईमान, ये दो चीजें जो हैं ये लाइफ में बेस हैं और इस बेस के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जब हमारा ईमान हम कबूल कर लेते हैं और ईमान के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो पीछे की क्लासों में आपके सामने बातें आ चुकी हैं कि किन किन चीजों पर हमें ईमान रखना है और उसकी क्या क्या लवाजिमात हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं। ईमान के बाद ये देखिए हमने 5 यहाँ पे पिलर्स बनाए और इस्लाम को डिफाइन किया जाता है 5 पिलर से। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन की बेस उसकी जो है, उसके जो सुतून है वो 5 है। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में हम जो है कलमा, रोजा, नमाज, ज़कात और हज, इसको हम डिफाइन करते हैं। और जब हम नमाज, रोजा, ज़कात, हज पाबंदी से करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी बेस के ऊपर सॉलिड जो है पिलर्स कायम हो गए और इतने अच्छे पिलर्स कायम हुए कि हम उसकी ये जो है और मजबूती के साथ हम जितना ऊपर चाहे उतना ऊपर हम जा सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पिलर से ही घर बन जाते हैं? जब ये फैक्ट है कि सिर्फ पिलर से ही घर नहीं बनता, तो इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात और हज से हमारा इस्लाम मुकम्मल नहीं होता। इस्लाम को मुकम्मल होने के लिए अपने इस्लाम को हमें डेकोरेट करना पड़ता है, एंड दैट डेकोरेशंस आर हुकूकुल इबाद। ये तो हमारा समझ लीजिए कि ईमान हो गया। ये हमने ईमान
قبول کر لیا. اور یہ 5 پلرز جو ہیں ہمارے 5 پلرز ہو گئے، 5 پلرز ہو گئے، اور جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف اللہ سبحانہ وتعالی. لیکن جو ہمارے ایمان کا ڈیکوریشن ہے، جو کمپلیشن آف ایمان ہے، وہ ہمارے ہیں رائٹس اور ڈیوٹیز، یعنی ہماری ہیومن رائٹس اور حقوق جس کو کہا جاتا ہے، حقوق ہیں. وہ کچھ ضروری ہوتے ہیں، کچھ ضروری نہیں ہوتے، لیکن کرنا بہت اچھا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ماں باپ کا حق ضروری ہے، نہ کیا جائے تو ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوگا. بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، سوسائٹی کے حقوق ہیں، اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ویل مینر ہے، اچھے اخلاق ہیں، اچھے کردار ہیں. جتنا ڈیکوریٹ کیا جائے گا گھر اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. تو ایک گھر کی مثال سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے فیتھ، ایمان ایک بیس، اور اس کے بعد پھر ہمارا 5 پلرز جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک ستون، اور اسی طرح سے ڈیکوریشن جو ہے ہمارے لیے اچھے ایمان، مکمل ایمان کا، اسلام کا ذریعہ ہے. ان 3 چیزوں کے کو سمجھنے میں ایک بات کلیئر طریقے پر ہمارے سامنے سمجھ میں آ گئی. وہ یہ سمجھ میں آئی کہ حقوق العباد کی اہمیت ہماری زندگی کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ حقوق العباد کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. جب ہمارا ایمان حقوق العباد کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تو پھر ہم کس طرح سے اس کو نیگلیکٹ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے اس کے بغیر ہم اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکتے ہیں. اسی لیے آپ کے سامنے حقوق العباد کی ڈیفینیشن کی گئی، اور حقوق العباد کی ڈیفینیشن میں یہ بات سامنے آئی کہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے there are 2 levels to practice Islam completely: rights of Allah and rights of human. دونوں ہمارے پاس جو رائٹس ہیں ان کو برابر سے کرنا ہے. اور ون آف دی آیا یعنی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. او بلیور بی مائنڈفل آف اللہ ان دا وے ہی ڈیزرو. اللہ سے جو تقوی اور محبت اور لگن اور خوف کا جو لیول ہے وہ حق ادا کرو. and do not die except in the state of full submission to him. اور اللہ پر یقین کامل کے بغیر مت مرنا. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ دونوں چیزیں جو بھی ہم لوگوں نے دیکھا، ابھی بورڈ پر ہم لوگوں نے دیکھا، اور اس کے مطابق دونوں چیزیں ہماری اپنی زندگی کے اندر صحیح طریقے پر آنا چاہیے. شاید اس موبائل سے ہم ایگزٹ ہو گئے، تو صحیح طریقے پر ہماری اپنی زندگی میں آنا چاہیے. اس کے بعد ہم رائٹس آف اللہ کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا پچھلے ہفتے کہ رائٹس آف اللہ کیا ہیں. دوز رائٹس which are necessary for بندگی، یعنی بندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت، سبمیشن. اللہ کی بندگی کے لیے جو رائٹس اور ڈیوٹیز ضروری ہیں they called حقوق اللہ، ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے. and it is also known as عبادات. حقوق اللہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ عبادات. کون سی عبادات؟ کلمہ پڑھتے رہنا، نماز کی پابندی کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا. These can be understood by the following hadith: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Islam is based on 5 things. 5 چیزوں پر بیسڈ ہے. ٹیسٹیفائنگ یعنی شہادت دینا there is no God but Allah and that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah, and establishing prayer یعنی نماز and paying zakat and performing hajj and fasting during Ramadan. رمضان میں روزہ رکھنا، اس کو رائٹس آف اللہ یعنی حقوق اللہ کہا جاتا ہے، جن کو ہم جنرلی عبادات کہتے ہیں. بٹ رائٹس آف ہیومن اور ہیومن، انسانوں کے اوپر کیا حقوق ہیں، ان کو جو ہے حقوق العباد کہا جاتا ہے، اور انہی کو معاملہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ٹرانزیکشنز بھی کہا جاتا ہے. The rights that are connected to each other in human life, that is the rights of God's creation or humans, they are called حقوق العباد یا معاملات. اور اس سلسلے میں لاسٹ ویک آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی تھی کہ کیا کیا ہے. ایک مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہے، ایک مسلمان کا رشتہ داروں پر کیا حق ہے. رشتہ داروں میں سب سے بڑے رشتہ دار ہمارے ماں باپ ہوا کرتے ہیں، ہمارے بھائی بہن ہوا کرتے ہیں، بیٹا بیٹی ہوتے ہیں، نانا نانی، دادا دادی، خالو پھوپھی، ماموں چچا، یہ ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہیومن بینگ، تمام انسان، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، پھر تمام مخلوقات، چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ، چاہے پیڑ ہی کیوں نہ، جانور ہی کیوں نہ ہو، یہ تمام کی تمام ڈیوٹیز ہیں جن ڈیوٹیز کو ادا کرنا اسلام کی کمپلیٹ ہونے کا
کا ذریعہ ہے جس کے بغیر ہمارا اسلام کمپلیٹ نہیں ہوتا. کئی ایگزامپلس آپ کے سامنے لائی گئی. اب یہاں پر آپ کو جو چیز سمجھائی گئی تھی لاسٹ ویک، حسن بندگی، حسن زندگی، حسن قیادت. حسن بندگی مینز سنسیئرٹی ان عبادات، یعنی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا، دکھاوے کی عبادت نہ کرنا. یہیں سے اسٹارٹنگ ہوتی ہے اور یہیں سے آغاز ہوتا ہے. اور جتنی اچھی عبادت جو ہے وہ دل لگا کر کے ہوگی، جس کو خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے، اخلاص اسی کو کہتے ہیں. عبادت کے اندر جتنی اچھی دل لگا کے ہم نماز پڑھیں گے تو اتنا ہی مینر ان سوشل لائف میں آئے گا، یعنی حسن زندگی آئے گی. تو پتہ چلا کہ فرسٹ اسٹیپ از حسن بندگی. یہ ورڈ یاد رکھیے آپ لوگ، گرچہ اردو آپ لوگوں نے بھولنا شروع کر دیا ہے، اردو کی طرف آنا چاہیے، لیکن اس کو جو پچھلے ہفتے ہم نے سمجھایا تھا آپ کو، سنسیئرٹی ان عبادت، عبادت میں اخلاص. دل لگا کر کے ہم وضو کریں گے تو اس کے بعد ہماری زبان قابو میں رہے گی کہ ہم غلط نہیں بولیں گے. دل لگا کے نماز پڑھیں گے تو یہ یقین ہوگا کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے یہاں بھی، اس کے باہر بھی، تو باہر ہم غلط کام نہیں کریں گے، غصے میں نہیں آئیں گے، کسی کو جھڑکیں گے نہیں، اور کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے. اگر آفس میں ہے تو چوری یعنی غلط اٹینڈنس نہیں لگائیں گے. اگر ایگزام ہال کے اندر ہے تو ایگزام ہال میں نقل نہیں کریں گے. اگر کسی آفس کے اندر ہے تو رشوت نہیں لیں گے. اور اگر گھر کے ذمہ دار ہیں تو بجلی کی چوری نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمیں یقین رہے گا کہ ابھی ہم نے نماز ادا کی ہے، دل لگا کر کے وضو کیا ہے. تو حسن بندگی جو ہے یہ بیس ہے، اور اس بیس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے عبادت، دل لگا کر کے نماز پڑھنا. اور جب دل لگا کر کے ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے اور فحش چیزوں سے، غلط کاموں سے روک دیتی ہے. تو جب نماز روک دیتی ہے، کون سی نماز؟ دل لگا کے پڑھی جانے والی نماز. تو پھر دوسرا لیول آتا ہے حسن زندگی، کیونکہ ہمارا لائف سائیکل ہے نماز سے بدھا ہوا ہے. 5 ٹائم نماز سے پڑھتے پڑھتے ہم بچوں سے جوان، جوان سے بوڑھے، بوڑھے سے قبر میں چلے جاتے ہیں. تو ہماری لائف سائیکل جو ہے وہ نماز سے بھری ہوئی ہے. جتنی اچھی نماز ہوگی اتنی اچھی ہماری زندگی ہوگی. اسی کو کہا جاتا ہے حسن زندگی، مینز مینر ان سوشل لائف. مینر ان سوشل لائف دیٹ از ویری امپورٹنٹ ریلیٹڈ ٹو حقوق العباد. اور حقوق العباد کے بغیر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. جب ہماری زندگی اچھی گزرنے لگتی ہے مینر کے ساتھ تو حسن قیادت خود بخود وجود میں آتی ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کے، جیسے آپ میں سے اکثر کی ایج جو ہے وہ کالج لیول کی ہے، بعض لوگ کالج سے نکل چکے ہیں اور بعض لوگ کالج میں اب جا رہے ہیں. اب یہ لیڈ کریں گے اپنی سوسائٹی میں، پروفیشن میں آپ جائیں گے، آپ ماں باپ بنیں گے. تو حسن قیادت، بیوٹی ان لیڈرشپ کب پیدا ہوگی؟ جب ہم خود ہی اچھے بندے بنیں گے، اچھی لائف گزاریں گے مینر والی، تب جا کے ہماری لائف میں بیوٹی آئے گی. نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آئیے اس اسکرین کو سمجھتے ہیں. یہ اسکرین جو ہے وہ ایکچوئل دیکھا جائے کہ یہ پیرامڈ جو ہے وہ ہیرارکی آف نیڈس کا پیرامڈ ہے. اور ہیرارکی آف نیڈس جو ہے وہ 1943 سے لے کر کے 1955 کے بیچ میں امریکن مینجمنٹ ایکسپرٹ ابراہم میسلو نے اس کو پیش کیا تھا موٹیویشنل مینجمنٹ کے ٹاپک سے. یہ موٹیویشنل مینجمنٹ میں میسلوز تھیوری یا ابراہم میسلو کی تھیوری پڑھایا جاتا ہے. تو ہم آپ کو وہ تھیوری نہیں پڑھا رہے ہیں، آپ کو ہم وہ لائف سائیکل دکھانا چاہتے ہیں جو حسن بندگی سے حسن زندگی اور حسن قیادت تک لے کر کے جاتا ہے. اور اگر بندگی اچھی نہیں رہی، ہم اللہ کے اچھے بندے نہیں رہے، تو پھر حسن قیادت تو نہیں آ سکتی. آج والی قیادت آئے گی کہ کرسی پر بیٹھا ہوا گھوٹالا کر کر کے اپنی زندگی کو گزارے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. تو ایز اے مسلم، ٹو بی اے کمپلیٹ مسلم، ایک مکمل مسلمان بننے کے لیے کیا نیسیسٹیز ہیں، کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اس پیرامڈ کا سہارا لے کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں. ویسے ہی ہم بتا دیں کہ یہ جو 1955 اور یا اس سے تھوڑا پہلا ابراہم میسلو نے جو تھیوری پیش کی ہے، وہ ایکچوئل یہ دعویٰ تو یہی ہے کہ اسی کی ہے، لیکن اس سے زیادہ ڈیولپڈ تھیوری سیم اسی طرح کے ورڈز کے ساتھ 17th سینچری میں انڈین بہترین بڑے اسکالر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تھیوری کو پیش کیا تھا. اس کتاب کا نام ہے حجت اللہ البالغہ، جو عربک لینگویج میں ہے اور ہم لوگوں نے اسے پڑھا ہے اور ماسٹرز میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں بھی اسی طرح سے انہوں نے پیش کیا ہے. ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں. پہلے آپ جنرل سمجھ لیجئے. یہاں پر دیکھیے آپ کو جو نظر آ رہا ہے، اس کے رائٹ سائڈ میں نظر آ رہا ہے گرین اور وائٹ فور گراؤنڈ میں اسپریچولیٹی، کنڈکٹ وغیرہ لکھا ہے.
پھر اس کے بعد اردو میں لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد انگلش میں لکھا ہوا ہے، پھر اردو میں لکھا ہوا ہے، پھر انگلش میں لکھا ہوا ہے. یہ ہم آپ کو پانچوں چیزیں سمجھاتے ہیں. پہلے آئیے فیزیولوجیکل سے لے کر کے سیلف ایکچوائلائزیشن تک آئیے. جنرلی کوئی بھی انسان زندگی میں جب آگے بڑھتا ہے تو سب سے پہلے جو میٹر حل ہوتا ہے فیزیولوجیکل نیڈز، یعنی جسمانی ضروریات جس کو کہا جاتا ہے. جس کو جسمانی ضروریات کہا جاتا ہے. جسمانی ضروریات میں اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ ہے اپنی بھوک مٹانا. بھوک مٹانا، پھر اس کے بعد کپڑا، یعنی جس کو کہا جاتا ہے عام زبان میں روٹی، کپڑا اور مکان. سب سے پہلے پیٹ بھرنا چاہیے. ایک انسان مر رہا ہے، بالکل کھانے کا محتاج اتنا ہو چکا ہے کہ ایک دم مرنے کے قریب ہے، ایک دم جان نکلنے کے قریب ہے. اور ایسا انسان جس کے باڈی پر کوئی کپڑا بھی نہ ہو، اس کے سامنے آپ ایک باسی بریانی رکھ دیجئے اور سونا چاندی رکھ دیجئے. نیچرلی وہ فوراً لپکے گا باسی بریانی کے اوپر، اس لیے کہ وہ اس کی سب سے بڑی نیڈ ہے. جب ایک لقمہ کھا لے گا تو فوراً اس کی نظر جائے گی کہ میری باڈی کور ہے یا نہیں کور ہے. تب بھی سونا چاندی نہیں دیکھے گا، پہلے اپنی باڈی کو کور کرے گا، پھر سونے چاندی پر جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ انسان فیزیولوجیکل نیڈز سب سے پہلے فیزیولوجیکل نیڈز کے اوپر آتا ہے. پھر اس کے بعد سے سیفٹی نیڈز. اس کو 2-3 لقمہ مل گیا، پیٹ میں کھانا آ گیا، کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھک لیا تو فوراً پھر فیل کرنے لگتا میں ہوں کہاں پر. میں جنگل میں ہوں تو فوراً سوچتا ہے جنگل میں ہوں تو میں سیف ہوں یا نہیں سیف. تو سیفٹی نیڈ کا خیال کرتا ہے. اور اس کے بعد جب سیف ہو جاتا ہے، سیف ہو کے سکون مل گیا، کھانا بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا، تب اس کے اندر بائی نیچر نیچرل یہ اس کے اندر یہ فطرت ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری سوسائٹی ہے کیا یہاں پہ، میری سوسائٹی ہے کیا یہاں پہ. پھر اس کے بعد جب سوسائٹی مل جاتی ہے تو پھر اس کے اندر ایک اسٹیم نیڈ آتی ہے کہ آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہونا چاہیے. اور پھر اسی اسٹیم نیڈ کے بعد جب ایک لیول پر پہنچ جاتا ہے تو سیلف ایکچوائلائزیشن اس کو جو ہے اچیومنٹ ہو جاتا ہے. اور اسی اچیومنٹ میں وہ لائف یا تو اسی کے اوپر چلتا چلا جاتا ہے یا تو وہیں تک رہ جاتا ہے. یہ ہے لائف سائیکل، جس کو ڈیفرنٹ ٹائپ کا پڑھایا جاتا ہے. مزید ڈیٹیل میں بھی فی الحال جانے کی ضرورت نہیں. اتنا اس کو سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ایگزامپل دے دیں. ایز اے اسٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ ٹاپک کور کریں گے، لیکن ٹاپک کور کرنے کے بعد اسی کلاس میں نہیں رہیں گے. آپ آگے سوچیں گے، آگے سوچیں گے. کلاس روم کے اندر ہی ہو تو یہ سوچیں گے کہ میں اچھا کروں اور میں مانیٹر بنوں. آپ جاب میں جائیں گے تو ایک دوسری ایگزامپل یہاں پر، پہلی ایگزامپل یہاں اردو میں دیکھیں دی ہے. جسمانی ضروریات پہلے پوری ہوتی ہے، حفاظتی ضروریات اس کے بعد ہوتی ہے، معاشرتی ضروریات ہوتی ہے، پھر استحکام ہوتا ہے، پھر سعادت مندی آتی ہے. ایسے ہی جب جاب کے لیے ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں یہاں پہ تنخواہ کیا ملے گی. پھر تنخواہ جہاں مل رہی ہو تو وہاں پہ کیا میرے لیے کچھ پینشن وغیرہ ہے. سمپل سی ایگزامپل ہے کہ ایک آدمی کے پاس 2 جاب آفر آئی اور ایک جاب آفر گورنمنٹ کی ہے، ایک جاب آفر جو ہے ٹاپ لیول کی سافٹ ویئر کمپنی کی ہے. گورنمنٹ آفس میں اس کو مل رہا ہے 50,000 اور سافٹ ویئر کمپنی میں مل رہا ہے 1 لاکھ. ظاہر سی بات ہے کہ انسان سب سے پہلے 1 لاکھ کو سوچے گا، لیکن گورنمنٹ جاب دیکھ کر کے اگر یہاں پر ہمارے لیے پینشن ہے تو 1 لاکھ کے بجائے 50,000 والا لے لے گا، اس لیے کہ سیفٹی اس کے اندر زیادہ ہے. پھر جب وہ جاب میں کام کرنے لگتا ہے تو ہمارے ساتھ کون کون لوگ کام کر رہے ہیں اس کو دیکھنے لگتا ہے. اور اس میں دیکھتے ہوئے جو ساتھ میں جب کام کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ جب میری ٹیم کے لوگ کام کر رہے ہیں تو مجھ سے جو جونیئر ہے وہ میرا باس کیوں بنے. ٹیم لیڈر مجھ کو بننا چاہیے. آئی ایم سینئر، آئی ایم بیسٹ امپلائی، میں بہتر کرتا ہوں. تو یہ اسٹیم نیڈ آتی ہے. اور یہاں پر 2 طریقے سے انسان اس لیول پر پہنچتا ہے. ایک ہے صحیح طریقہ، دوسرا ہے غلط طریقہ. صحیح طریقہ یہ ہے کہ محنت کر کے اپنے آپ کو اتنا آگے بڑھا لو کہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ زمانہ تجھے پکارے. جیسے آج جنرل یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو عہدہ نہیں ملتا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اے پی جے عبد الکلام نے کے پاس کیا تھا کہ انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کیا ہوگا اور دنیا کے اندر میڈیا کو خریدا ہوگا تو پریزیڈنٹ بنے ہونے. اتنا انہوں نے محنت کیا، ملک کے لیے اتنی خدمت کیا کہ ملک نے انہیں پریزیڈنٹ بنا لیا اور ملک کا سب سے نمبر 1 سب سے بہترین پریزیڈنٹ بنا لیا کہ آج تک سبھی ان کا نام لیتے ہیں. تو ایک تو سسٹم یہ ہے کہ ہم اپنی محنت کرتے ہوئے اوپر آگے بڑھیں، اور جب محنت کرتے ہوئے انسان اوپر آگے بڑھتا ہے تو ایک لیول پر پہنچتا ہے جس میں سعادت مندی یعنی سیلف ایکچوائلائزیشن اسے ملتا ہے. تو وہ دوسروں کے لیے کام آنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، وہ دوسروں کے کام آنے میں خوشی محسوس کرتا ہے.
دوسرا لیول کیا ہے؟ فراڈ کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، چاپلوسی کے ذریعے سے اس عہدے کو حاصل کرنا. تو جو رشوت کے ذریعے سے، پیسہ کھلا کر کے، طاقت کے ذریعے سے اور جو ہے چاپلوسی کے ذریعے سے اس لیول کو حاصل کرتا ہے، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جو سیلف ایکچوائزیشن ہے دوسروں کا چھین کر کے خوش ہوتا ہے، گھوٹالے کر کے خوش ہوتا ہے. سڑک بنوا رہا ہے تو اس میں بھی گھوٹالا، برج بنوا رہا ہے تو اس میں بھی گھوٹالا. یہ نہیں سوچتا کہ کبھی گر جائے گا، ہزاروں لوگ مر سکتے ہیں، اس سے مطلب نہیں، کمیشن آنا چاہیے. اور جب لیڈرشپ اس لیول کی ہو جاتی ہے تو پھر پورا کا ملک تباہ ہو جاتا ہے. اب آپ نے اگر یہ سمجھا تو اب آئیے پھر سے اس اسکرین کو دیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھی. حسن بندگی، حسن زندگی، حسن قیادت. ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص یہاں پر فزیولوجیکل نیڈز کے اندر اللہ کی بندگی اچھی کرے گا، حلال کھائے گا، حرام سے بچے گا، سیفٹی نیڈ کے اندر حلال طریقے سے اپنے آپ کو سیف رکھنے کی فکر کرے گا، حرام سے، شک والی چیزوں سے، چوری والی چیزوں سے، جھوٹ والی چیزوں سے بچے گا، اور وہ اللہ کی عبادت دل لگا کے کرے گا، اللہ سے ہی مانگے گا کہ اللہ رزق حلال عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ رزق حلال عطا فرما، صحت عطا فرما، برکت والا رزق عطا فرما، رزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ جب دعا کرے گا اس یقین کے ساتھ، جب سوسائٹی کے اندر جائے گا تو سوسائٹی میں اپنے آپ کو تکبر کے ذریعے سے آگے نہیں بڑھائے گا، بلکہ سوسائٹی کی خدمت کرے گا، سوسائٹی کی خدمت کرے گا، لوگوں کے کام آئے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، مریضوں کی عیادت کرے گا، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں کے کام آئے گا. اور جب وہ محنت کرے گا، اور اس محنت کے بعد ہر خاندان اور ہر فیملی میں ایک نہ ایک آدمی ہوتا ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں کسی وقت ہم اس کو پکاریں جواب ضرور دے گا میرا، اس کے پاس جاؤ تو کچھ نہ کچھ دے گا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ لوگ چلے آتے تھے، جبکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ آپ نے گھر میں خود پکانے کے لیے نہیں ہے، لیکن آ جاتے تھے، ان کو معلوم ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے انتظام کر کے دیں گے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو بھی واپس نہیں کرتے تھے. یہ ہے حسن بندگی سے جب شروعات ہوتی ہے اور ہم اوپر بڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد سوسائٹی خود بخود ہمیں آنکھوں پر، پلکوں پر بٹھانے لگتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھا لیتی ہے. اور جب حسن بندگی کے بعد ہماری لائف، سوشل لائف یعنی حقوق العباد صحیح طریقے پر گزرتے ہیں، تو صحیح طریقے پر حقوق العباد کی گزرنے کی وجہ سے جب ہم لیڈ کرتے ہیں، چاہے اپنی فیملی کو لیڈ کریں، چاہے ہم ایک اسکول کے پرنسپل بن جائیں، چاہے ایریا کا کارپوریٹر بن جائے، چاہے گرام پنچایت کے پردھان ہم بن جائیں، چاہے کمپنی کے مینیجر، سی ای او بن جائیں، کہیں پر بھی ہم پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں سکون اس وقت ملتا ہے جب کسی کی مدد کریں. اپنے پیٹ بھرنے کے بجائے امپلائیز کے کام آنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی کھوج کر کے ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ جب کرتے ہیں تو اسی کو حسن قیادت کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو اسی حسن قیادت کے لیے ایک ورڈ دیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، I have planned to make a representative in this world. میں ایک اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. That خلیفہ is حسن قیادت. اور یہی حقوق العباد کے اندر ریکوائرمنٹ ہے جس سے آج ہم بھولے ہوئے ہیں. لیکن اب اس کا پیرلر دیکھیے، جو شخص دل لگا کے نماز نہیں پڑھے گا، جو اللہ کا خیال نہیں رکھے گا، جو اللہ کے رسول سے محبت نہیں رکھے گا، جس کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں ہوگی کہ ایک نہ ایک دن ہمیں وہاں پر پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمت کے بارے میں ایک نہ ایک دن ہم سے سوال ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر کوشش میں رہے گا کہ کیسے میں اپنے گھر کا دروازہ تھوڑا اور بڑھا کر کے بنا لوں، اور بڑھا کر کے بنا لوں، کیسے میں کسی کی زمین پر قبضہ کر لوں، کیسے جو ہے یہ دلالی کر کے جھوٹ بول کر کے کما لوں. یہ مزاج جب پیدا ہوگا تو اس کے بعد پیسہ لگا کر کے، الیکشن میں کھڑے ہو کر کے، پیسہ دے دے کر کے جو جیت کر کے آئے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لیڈنگ جب کرے گا تو لیڈنگ میں لوگوں کو کے لیے دے گا نہیں بلکہ لوگوں کو لوٹے گا. آج یہی لوٹ پاٹ کا کام عام ہو گیا ہے. اب اس کے بعد لاسٹ میں یہ دیکھیے کہ دو آپ کے سامنے ڈائیگرام ہے، یعنی جو شخص یعنی مسلمان کو ہی سب سے زیادہ اس میں ریکوائر کیا گیا ہے دنیا سے. میں کیا مطلب؟ ہمیں اپنے ایمان اور اپنے اسلام سے سب سے زیادہ مطلب ہے کہ ہم سب سے اچھے ہو جائیں، ہم اچھے ہو کر کے جائیں گے تو حسن قیادت خود بخود آ جائے گی. جب اللہ کی بندگی اچھی ہوتی ہے، دل لگا کے انسان نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، سوسائٹی کے لیے کام آتا ہے، اسے لیڈرشپ ملتی ہے، تو اسپریچوالٹی، روحانی سکون ملتا ہے. اپنا بھوکا رہ کر کے اپنے بھائی کے لیے 2 روپیہ اگر دے دیتا ہے انسان، تو اپنا پیٹ بھرنے میں جتنا سکون نہیں ملتا، اپنے بھائی کا پیٹ بھرنے میں اتنا سکون ملتا ہے.
اپنی ضرورت کو چھوڑ کر کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے میں جو سکون ملتا ہے، اسی کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے خود یافتگی، اپنے آپ کو پا لینا، اسی کو اسپریچولیٹی کہتے ہیں، اسی کو روحانیت کہتے ہیں۔ اور روحانیت جب آ جاتی ہے تو ہماری لائف کے اندر ایک کنڈکٹ آ جاتا ہے، ایک بیہیویئر آ جاتا ہے، ایک اصول آ جاتا ہے، اور ہم دوسروں کے اتنا کام آنے لگتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر فخر فرماتے ہوئے قرآن میں ان کی تعریف کرتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ کے وہ بندے، نیک بندے، اللہ جن پر خوش ہو کر فخر کرتے ہیں، اور اللہ جن کو کہتے ہیں میں ان سے خوش ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ اپنی خواہش کے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے، اور جب کنڈکٹ مزاج کے اندر آ جاتا ہے، سوسائٹی کے اندر آ جاتا ہے، تو ماڈیسٹی، پاک دامنی پیدا ہوتی ہے، ہم کسی پر غلط نگاہ نہیں ڈالتے، کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچتے، اور جب پاک دامنی ایک مرتبہ آ جاتی ہے، زبان پاک، سوچ پاک، فکر پاک، گڈ ویلیوز، اچھی کردار خود بخود معاشرے کے اندر آ جاتے ہیں۔ اسی کا پیرلل دیکھیے کہ جب منمانی زندگی ہوتی ہے، ایتھیسٹ والی زندگی گزرتی ہے، اللہ کا خیال دل سے نکل جاتا ہے کہ اللہ ہے بھی، اور اگر ہے تو پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا، جب منمانی زندگی گزرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سیلفشنس پیدا ہوتا ہے، خود نفسی، خود غرضی پیدا ہوتی ہے، جہاں لوٹ پڑی وہاں ٹوٹ پڑے، جہاں مار پڑی وہاں بھاگ پڑے، بس اپنا اپنا دیکھتے ہیں، اپنا اپنا دیکھتے ہیں، کسی طریقے سے پیسہ ہے، جانوروں کو بیچ کر کے پیسہ ہے، انسانوں کو بیچ کر کے پیسہ ہے، غریبوں کا کھانا بیچ کر کے پیسہ ہے، دنگے فساد کرا کر کے ظلم و ستم کے نام پر جو ہے قیادت آ جائے، کسی طریقے سے آ جائے، سیلفشنس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جہاں پر کہتے ہیں کہ I have created in the best formation، وہیں پر اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کہ ایک جانور، ایک کتا اپنے محلے کے کتے کو نہیں کاٹتا، لیکن جب سیلفشنس پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، تو دنگے فساد کے اندر ایک گھر والا بازو کے گھر والے کو کاٹ دیتا ہے، اللہ کے گھر کی عبادت کرنے والوں کو کاٹ دیتا ہے۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو ایپتھی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کا مزاج جو ہوتا ہے وہ انسانیت سے ہٹ کر کے ایک دم جو ہے غافل ہو جاتا ہے، اور جب یہ مزاج ہو تو اس انسان کا مزاج اینٹی سوشل بن جاتا ہے کہ سماج کی اچھائیاں اسے اچھی نہیں لگتی۔ اگر چار بھائی، چار مذہب والے بیٹھ کے محبت سے باتیں کر رہے ہیں، انہیں نہیں اچھا لگتا، مذہب والوں کا آپس میں گھومنا اس کے ناپسند ہو جاتا ہے، اور پھر پرورشن عام ہو جاتا ہے۔ ایسی سوسائٹی کے اندر جب اینٹی سوشل لوگ بن جاتے ہیں تو بہرا روی، گندی جگہوں پر جانا، پروسٹیٹیوشن، گندے کام کرنا، یہ جنرل عام ہو جاتا ہے، اچھے کام سے وحشت ہونے لگتی، نفرت ہونے لگتی۔ آج اسی طرح کی سوسائٹی ہمارے یہاں بھی سڑ رہی ہے، بیکاز آف، کس لیے؟ کہ حقوق العباد کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا گیا۔ تو یہ چارٹ ہم کو بتاتا ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور حدیث میں اور سیرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا بتایا، ہم کو یہ بتایا، جو انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل اور لائیں گے۔ ہم کو یہ بتایا کہ بنیادی ضروریات، جو تمہاری بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، جو فزیکل نیڈس ہیں، ان فزیکل نیڈس کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا، اور ان فزیکل نیڈس کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہوئے دل لگا کر کے عبادت کرنا، اور جب عبادت سے باہر نکلو تو سوسائٹی کے لیے معاشرتی جو ضروریات ہیں، ان معاشرتی ضروریات کو اسی عبادت کے موڈ میں استعمال کرنا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح سے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تو تم کو دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس مزاج کے ساتھ تم اللہ کی بندگی کرو اور لوگوں کے کام ہو۔ جب یہ مزاج ہوگا تو پھر ہماری سوسائٹی کے اندر جب ہم لیڈ کریں گے، چاہے گھر میں لیڈنگ ملے ہمیں، چاہے اسکول میں ملے، چاہے ہمیں جاب میں ملے، ہر جگہ ہم اللہ حلال کمائیں گے، شک والی چیزوں سے دور رہیں گے، لوگوں کے کام آئیں گے۔ اسی کو حسن بندگی، حسن زندگی اور حسن قیادت کہا جاتا ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے حقوق العباد کی 3 قسمیں سامنے آتی ہیں ہمارے، یعنی حقوق العباد میں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 3 لیول ہیں، جو انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کے سامنے لائی جائیں گی چیزیں، جس میں تہذیب الاخلاق یعنی بیہیویئر اینڈ مینر، تدبیر منزل، سوسائٹل بیٹرمنٹ، سیاست مدن، سیوک ریسپانسبلٹیز، اور اسی کے اندر ہمارے سامنے وہ ٹاپکس بھی انشاءاللہ آئیں گے جو ٹاپکس اس وقت بہت زیادہ برننگ ایشوز ہیں، یعنی نکاح، طلاق، وراثت، معاشرتی حقوق اور اکنامکس،
بٹ کوائن اور اسی طرح سے بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں. انشاءاللہ یہ ٹاپک آپ کے لیے کور کیا جائے گا, اسی لیے آپ کا الگ گروپ بنوایا گیا ہے. اور ان ٹاپکس کے لیے بیچ بیچ میں آپ لوگوں کی کلاس عصر بعد کرنی پڑے گی تاکہ 1 آور فل ملے. نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے, اس لیے جو ہے کلاس ابھی یہیں پر کمپلیٹ کر دیتے ہیں. اور کوشچنس وغیرہ آپ کے ہوں گے تو کوشچنس آپ نوٹ کر کے رکھیے, اور انشاءاللہ نیکسٹ آگے کی کلاسوں کے اندر یہ کوشچنس آپ کے کلیئر کرتے ہوئے آپ کو جو ڈائیگرام ابھی ہم نے دکھایا اور جو پیرامڈ آپ کو ہم نے دکھایا, اس کو آپ کو دہرانا ہے. آپ میں سے کسی سے بھی اس کے بارے میں سوال انشاءاللہ کیا جائے گا تاکہ جو ہے آپ اسے اچھی طرح سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں. کیونکہ نارملی اسلام کو سمجھنے کے لیے ہم روزہ, نماز, زکوٰۃ, حج تک جا کر کے سمجھتے ہیں کہ اسلام کمپلیٹ ہو گیا, جبکہ جیسا کہ ابھی ہم نے ڈائیگرام میں دکھایا کہ وہ صرف پلر ہیں. خوبصورت عمارت اس وقت بنتی ہے جب اپنی لائف کے اندر ان نماز, روزہ, عبادات کو لے کر کے آتے ہیں, اور لائف جتنی اچھی ہوتی ہے اتنا اچھا ہمارا آخرت اچھی ہوگی. کیونکہ ہمیں یہی دعا سکھائی گئی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا اچھی کر دیجئے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دیجئے, ہمیں عذاب سے بچائیے. اس کو ہم لوگ انشاءاللہ اور ڈیٹیل سمجھتے آئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا